बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 2। अब यूरोप के हुक्मरानों के लश्कर की हालत अजीब व गरीब थी। मुख्तलिफ हुक्मरान और सालार अपने तौर पर सुल्तान सलाहुद्दीन से राब्ता कायम कर रहे थे ताकि सुलह हो जाए और जंग से उनकी जान छूट जाए। कुछ ऐसे भी थे जो अंदर ही अंदर सुल्तान से गुफ्तो शनीद करने लगे थे ताकि सुल्तान उन्हें अपने मातहत रखते हुए कुछ इलाकों का वाली बना दे ताकि वो अमन से रह सकें। इस सिलसिले में यूरोप के लश्कर में सबसे पहले एक शख्स कॉनरेड हरकत में आया। उसने सुल्तान सलाहुद्दीन के साथ नामो पैगाम का सिलसिला शुरू कर दिया। उसने सुल्तान की खिदमत में गुजारिश की कि अगर सुल्तान साहिली शहरों सदून और बैरूत का उसे हाकिम मुकर्रर कर दे तो वो यूरोप के लश्कर से अलहदा हो जाएगा, सुल्तान का साथ देगा, सुल्तान का मातहत बनकर रहेगा और आइंदा ईसाइयों की बजाय मुसलमानों का साथ देगा। लेकिन सुल्तान जंग के लिए तैयार था। वह हर सूरत में यूरोप के लश्कर को फलस्तीन से निकालना चाहता था, लिहाजा सुल्तान ने उस पेशकश को ठुकरा दिया। एक और सरदार जिसका नाम मार्कोइस था वो सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और सुल्तान की खिदमत में उसने ये गुजारिश की कि बैतुल मुक़द्दस का हुक्मरान कभी गाई ऑफ लौज़गरान था जिसे सुल्तान ने शिकस्त दी और जंग में हिस्सा न लेने के इवज़ आज़ाद कर दिया, लेकिन उसने सुल्तान से बदअहदी की और जंग में शामिल हुआ। बाद में बालियान बैतुल मुक़द्दस का हाकिम बना, उसने भी सुल्तान से बदअहदी की। उसने सुल्तान को यकीन दिलाया कि अगर सुल्तान उसे अपनी तरफ से बैतुल मुक़द्दस का वाली मुकर्रर कर दे या किसी और इलाके का हुक्मरान बना दे तो वो सुल्तान का साथ देगा। खुद इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड की हालत ये थी कि वो भी सुलह चाहता था, जंग से गुरेज कर रहा था। वो जानता था कि अगर जंग ने तूल पकड़ा तो सुल्तान सलाहुद्दीन और उसके लश्करी उन्हें काट कर रख देंगे। लिहाजा उसने भी अपना एक एलची सुल्तान सलाहुद्दीन की खिदमत में रवाना किया और सुल्तान से उसने गुजारिश की कि बैतुल मुक़द्दस का इलाका उसे दे दिया जाए। जंग हतीन में सुल्तान ने ईसाइयों से उनकी असल सलीब छीन ली थी, वो वापस कर दी जाए। इस तरह सुलह हो जाएगी और यूरोप वाले वापस चले जाएंगे। सुल्तान ने रिचर्ड की इस पेशकश का जो जवाब दिया वो बड़ा काबिल गौर है। सुल्तान ने जवाब में कहलाया, बैतुल मुक़द्दस तुमसे ज्यादा हमारे लिए मुक़द्दस मकाम है, चूंकि यहाँ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को तशरीफ ले गए थे और क़यामत के दिन सारी उम्मत यहीं जमा होगी। यह हरगिज मत समझना कि इससे हम दस्तबरदार हो जाएंगे या तुम्हारी तजवीज पर अमल करेंगे। जहाँ तक फलस्तीन के इलाकों का ताल्लुक है वो दरअसल हमारा है। तुमने माजी में मुसलमानों की कमजोरी से फायदा उठाकर फतह कर लिया था। अगर उस वक्त मुसलमान कमजोर ना होते और उनमें इत्तेफाक होता तो तुम यूरोप वाले हरगिज इन इलाकों को फतह ना कर सकते थे। और सुनो, जब तक जंग जारी है तब तक इंशाअल्लाह तुम इसका एक पत्थर तक ना हिला सकोगे। जहां तक तुम्हारी असल सलीब का ताल्लुक है वो मेरे कब्जे में रहेगी और जब तक ये हमारे लिए फायदा मंद रहेगी हम इसे अपने पास रखेंगे। हम सिर्फ इस्लाम के मफाद की खातिर इससे दस्तबरदार हो सकते हैं। जब इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड ने देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन किसी तदबीर को कबूल नहीं करता तब उसने जंग से जान छुड़ाने के लिए एक और हरबा इस्तेमाल किया। उसने सुल्तान सलाहुद्दीन को यह पेशकश की कि वो अपनी बहन जिसका नाम जॉन था जो कभी सकलिया की मलका हुआ करती थी उसका रिश्ता सुल्तान के भाई सैफुद्दीन अल आदिल को देगा और सुल्तान अपनी तरफ से अक्का, अस्कलान और जाफा जैसे शहर रिचर्ड की बहन को जहेज में दे दे। बाकी मानदा फलस्तीन का इलाका सलाहुद्दीन अपने भाई के हवाले कर दे और इस तरह ये दोनों मियाँ बीवी फलस्तीन पर हुकूमत करते रहें। दूसरी बात रिचर्ड ने यह कही कि सलीब मुक़द्दस ईसाइयों के हवाले कर दी जाए और तीसरी ये कि सुल्तान के पास जिस कदर नसरानी कैदी हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए और अगर ये शराइत मंजूर कर ली जाए तो यूरोप का लश्कर वापस चला जाएगा। रिचर्ड सुल्तान के साथ जंग करने से इस कदर घबराया हुआ था कि वो हर सूरत में सुलह करना चाहता था, लेकिन सुल्तान ने जब उसकी किसी शर्त को मानने से इनकार कर दिया तब उसने अपने एलची भिजवाकर सुल्तान के भाई अल मलिक अल आदिल की दावत की। अल मलिक अल आदिल एक बहादुर और शुजा आदमी था। कोई और होता तो दुश्मन के लश्कर में ना जाता, लेकिन रिचर्ड के बुलाने पर वो उसके लश्कर में गया। रिचर्ड ने उसकी बेहतरीन दावत की, उसकी आओ भगत की। वो दरअसल सैफुद्दीन को अपने हाथ में लेकर सुलह करके जंग से जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर में रिचर्ड ने यहाँ तक भी सुल्तान को पेशकश की कि अगर सुल्तान रिचर्ड की बहन जॉन से अल आदिल की शादी नहीं करना चाहता तो अपनी खूबसूरत और नौजवान भांजी भी अल आदिल से ब्याहने के लिए तैयार है, लेकिन जंग खत्म कर दी जाए। लेकिन सुल्तान ने रिचर्ड की इस पेशकश को भी ठुकरा दिया। अब मौसम सरमा अपने अरूज पर आ गया था। फलस्तीन और शाम की सरजमीनों में मौसमों का बड़ा अमल दखल था, लिहाजा जब बारिश हुई तो सर्दी ने अपना जोर पकड़ा।
اپنے لشکریوں کو محفوظ مقامات پر رکھنے کے لیے سلطان صلاح الدین نے لشکر کا ایک حصہ تو رملہ کے مقام پر معمور کیا جہاں سے ایک شاہراہ بیت المقدس کی طرف جاتی تھی اور باقی لشکر کے ساتھ وہ بیت المقدس کی طرف گیا۔ اب بارشیں شروع ہو گئی تھی اور چاروں طرف کیچڑ اور دلدل کا سا سما برپا ہو گیا تھا۔ رچرڈ اور دوسرے یورپی حکمران اتنا عرصہ قیام کرنے کے باوجود ابھی مقامی موسموں کو نہ سمجھے تھے، لہٰذا دسمبر کے مہینے میں یورپی لشکر نے اپنے سارے حمایتیوں کے ساتھ اس شہراہ پر کوچ کیا جو بیت المقدس کی طرف جاتی تھی۔ وہ بیت المقدس کی طرف 8 میل آگے بڑھے ہوں گے کہ ان پر قیامت برپا ہو گئی، اس لیے کہ سلطان گو اس وقت بیت المقدس میں مقیم تھا، لیکن اس کے مخبروں نے دشمن کی پیش قدمی کی اطلاع کر دی تھی، لہٰذا سلطان برق رفتاری سے رملہ پہنچا جہاں پہلے سے اس کا ایک لشکر مقیم تھا۔ جو ہی یورپی رملہ کی طرف بڑھے، سلطان انتہائی خوفناک انداز میں یورپی لشکر پر حملہ آور ہوا۔ میدان جنگ کے اندر یورپ والوں کا خون بہنے لگا، لاشیں ادھر ادھر بکھرنے لگی تھی۔ اب سلطان اور اس کے لشکریوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے یورپ کے لشکریوں پر حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ لشکر کے اندر جو بار برداری کے جانور تھے، ان پر اسلحہ اور خوراک کا سامان لدا ہوا تھا، ان پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا اور یورپ والوں سے جانور چھین کر ان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح سلطان دوہری مصیبت بن کر دشمن پر وارد ہونے لگا۔ اسی دوران سردی اور برف باری کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے، تیز بارش اور تند ہوا خیموں کو اڑا رہی تھی، گھوڑے سردی اور نمی سے مرنے لگے، ساتھ ہی یورپ والوں کے پاس جو ضرورت کا سامان تھا سلطان اور اس کے لشکریوں نے چھیننا شروع کر دیا۔ یورپ والوں نے جو سور کا گوشت محفوظ رکھا تھا وہ سڑ کر خراب ہو گیا، کھانے کے قابل نہ رہا۔ اس کے علاوہ یورپ والوں کے پاس بوسیدہ تلواریں، نیزے اور دوسرے ہتھیار تھے، وہ بارش کے باعث اتنے زنگ آلود ہو گئے تھے بار بار رگڑنے پر بھی وہ صاف نہ ہو سکے، جبکہ دوسری جانب سلطان صلاح الدین اور اس کے لشکریوں کے پاس چمکتی ہوئی تلواریں اور نیزے تھے۔ اس طرح کیچڑ، دلدل، برف باری اور طوفانی ہواؤں کے اندر یورپ کے لشکریوں کو ایک بار پھر سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ اپنے لشکر کا اس قدر قتل عام دیکھ کر یورپ کے اکثر سالار رچرڈ اور دوسرے حکمرانوں سے یہ التماس کرنے لگے کہ لشکر کو پیچھے ہٹا لیا جائے، ورنہ سلطان اور اس کے لشکری ہمارے لشکر کی اکثریت کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی التماس کی کہ پورا علاقہ بارش کی وجہ سے کیچڑ اور دلدل بن گیا ہے، خیمے نصب نہیں ہو سکتے، اور لشکری اصرار کر رہے ہیں کہ انہیں آرام کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ دراصل یورپ کے لشکری سلطان صلاح الدین اور اس کے لشکریوں کے ساتھ جنگ جاری نہیں رکھنا چاہتے تھے، انہیں اپنی موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، لہٰذا وہ پیچھے ہٹنا چاہتے تھے۔ اس بنا پر رچرڈ نے دوسرے یورپی حکمرانوں سے مشورہ کرنے کے بعد پسپائی اختیار کی، لیکن جو ہی یورپ والے پسپا ہوئے تو برف باری اور یالہ باری میں سلطان اور اس کے لشکری ایک بار پھر ان پر ٹوٹ پڑے۔ یورپ والے حیران تھے کہ وہ خود اور ان کے گھوڑے کیچڑ میں لت پت ہوئے ہیں اور گھوڑے دلدل میں پھنس گئے ہیں، تیزی سے بھاگنا تو دور کی بات چل نہیں سکتے، اور ان کے اپنے سپاہی دلدل سے نکلنے کی جتنی زیادہ کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اس میں اور زیادہ پھنس جاتے ہیں، جبکہ سلطان صلاح الدین اور اس کے لشکری کیچڑ اور دلدل میں اس طرح بھاگ بھاگ کر ان پر حملہ آور ہو رہے تھے جیسے وہ سخت زمین پر بھاگ رہے ہوں۔ ان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے یورپ والوں پر بد دلی اور بے حوصلگی چھا گئی تھی اور وہ دل برداشتہ ہو کر اپنی زندگی سے عاجز آ گئے تھے۔ آخر بڑی مصیبت سے یورپ کا لشکر اپنے ساتھیوں کو کٹواتا ہوا، شکست کو قبول کرتا ہوا واپس بھاگا۔ انہوں نے اسکلان شہر کا رخ کیا تھا۔ دوسری جانب سلطان صلاح الدین دشمن کو بھگانے اور انہیں بدترین شکست دینے اور ان کا خوب قتل عام کرنے کے بعد اپنے لشکر کو آرام دینے کے لیے پھر بیت المقدس کی طرف چلا گیا تھا۔ تاہم اپنے لشکر کا ایک چھوٹا سا حصہ پہلے کی طرح رملہ میں دشمن پر نگاہ رکھنے کے لیے متعین کر دیا تھا۔ اسکلان کے نواح میں پہنچ کر رچرڈ اور اس کے دوسرے یورپی حکمرانوں نے جب اپنے اپنے لشکروں کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ رملہ کے قریب لڑی جانے والی جنگ میں ان کے بے شمار لشکری موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ انہوں نے خود دیکھا تھا کہ رملہ کے نواح میں کیچڑ ان کی لاشوں اور خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ اپنے لشکریوں کی اس قدر تباہی اور بربادی کے بعد رچرڈ نے سب کے ساتھ مشورہ کیا اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ وہ سلطان صلاح الدین کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، سلطان کے سامنے وہ نہیں ٹھہر سکتے، اور سلطان صلاح الدین نے جو فلسطین کے علاقے ان سے چھینے ہیں وہ اس سے واپس لینے کی ہمت نہیں رکھتے، اور اگر انہوں نے مزید لڑائیوں کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر ان کا مزید نقصان ہوگا اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر اور اپنی جان بچا کر یورپ واپس نہ جا سکے گا۔ ان حالات کے تحت فیصلہ ہوا کہ معاملہ جہاں ہے وہیں چھوڑ کر واپس یورپ کا رخ کیا جائے، لہٰذا رچرڈ اور اس کے باقی حکمران ساتھی عکا کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے، اس لیے کہ ان کا بحری بیڑا عکا کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ عکا کی بندرگاہ پر بحری بیڑے پر سوار ہو کر واپس روانہ ہو جائیں۔ عکا کی طرف جاتے ہوئے انگلستان کے بادشاہ رچرڈ نے اپنے ایک سالار کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، تم مسلمان قیدیوں کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال پر مقرر رہے ہو، کیا تم نے کبھی ان سے پوچھا کہ ان کا سلطان کیسا ہے، کس قسم کا شخص ہے جس نے پورے یورپ کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا؟
हमारा लाखों का लश्कर उसके चंद हजार के लश्कर को कोई नुकसान ना पहुंचा सका, और वो जगह जगह हमारे लश्कर को शिकस्तें देकर हमारे लश्कर की तादाद कम करता रहा। आखिर वो कैसा इंसान है, किस तरह मुख्तसर से लश्कर के साथ वो इतने बड़े बड़े लश्करों को शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है। इस पर रिचर्ड का वो सालार मुस्कुराया और कहने लगा, मैं बेशक मुसलमान कैदियों में रहा हूं और मुझे खुद उनके सुल्तान के मुतालिक जानने की बड़ी जुस्तजू थी। मैं कैदियों से सवालात भी करता रहा और उनसे बहुत कुछ हासिल किया। जो कुछ मैं उनसे पूछ सका उसकी तफसील मैं आपसे कहता हूँ। उन कैदियों का कहना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन की जिंदगी में जिहाद का जज्बा और मजहबी जोश सबसे नुमाया और अहम है। उनका कहना था कि वो बुनियादी तौर पर खून रेजी का मुखालिफ है, फितरतन गैर जंगजू है, लेकिन जब मजहब, दीन और वतन का सवाल उठता है और कोई उन पर हमलावर होता है तो फिर वो बिल्कुल बदल जाता है। उनका यह भी कहना था कि उनका सुल्तान दुश्मन की तादाद से कभी मरूब नहीं हुआ। वो बड़े से बड़े लश्करों को शिकस्त देने का हुनर जानता है, हर किस्म के मंसूबे को बड़े सुकून से सुनता है और उसके नताइज पर बहस करता है। वो दुश्मन के लश्करियों के सामने और अपने लश्कर के बीचों बीच बेखौफ घूमता है और उसके साथ सिर्फ उसका एक जाती खादिम होता है। उन कैदियों का कहना है कि एक मर्तबा मैदान जंग में वो घोड़े पर सवार था, उसके कुछ सालार उसके साथ थे और वो खामोशी से अपनी मजहबी किताब की तिलावत सुन रहा था। कैदियों का कहना था कि उनके सुल्तान ने अपना तन मन धन जिहाद के लिए वक्फ कर दिया है और कुफ्फार के साथ टकराव के दौरान जिहाद के अलावा वो किसी और मौजू पर सोचता ही नहीं है। उनका कहना था कि उनके सुल्तान ने अपना आराम, अपनी खुशी और अपनी हर मुसरत अपने दीन और अपने वतन पर कुर्बान कर रखी है। वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इससे भी बड़े बड़े मारका खेज ख्वाब देखता है। उसके जहन में एक ही बात है कि मुसलमानों की नाइत्तेफाकी से फायदा उठाते हुए यूरोप वालों ने जो फलस्तीन के इलाकों पर कब्जा कर लिया है वो उनसे वापस लेगा और यूरोप से आने वालों को समंदर में धकेल कर रख देगा। उन कैदियों का यह भी कहना था कि एक बार उनके सुल्तान ने अपने साथी से पूछा कि शानदार मौत कौन सी होती है। जवाब में उसके साथी ने उससे कहा, खुदा की राह में जान देना सबसे आला और अफजल मौत है। ये सुनकर सलाहुद्दीन ने छाती तानते हुए कहा, कसम है खुदा की, मैं इसी मौत का मुतमन्नी हूँ। उसने अपनी तमाम मता, अपनी ताकत, तंदुरुस्ती और अपनी जान तक नसरानियों के खिलाफ जिहाद करने के लिए वक्फ कर रखी है। अपने लश्करियों का बेहद ख्याल रखता है, उनकी हर जरूरत पूरी करता है। कैदियों का यह भी कहना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन एक दीनदार मुसलमान है, उसका मजहब उसकी कुल कायनात है और सिर्फ मजहब के मामले में वो तशद्दुद बरतता है। ताहम इस सिलसिले में कैदियों का यह भी कहना था कि वो किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उसके सामने शरीयत के असूल के खिलाफ काम करे। इस बिना पर वो मादा परस्त और आजाद ख्याल फलस्तीनियों के सख्त खिलाफ है और अक्सर व बेशतर उन्हें सजा देता है। उसका अपना मजहब निहायत रासिख, ठोस और सच्चा है। दौरान जिहाद उसने 2 साल के रोजे कज़ा किए। उसके बाद मुस्तकिल बीमारी और मुसलसल मेहनत से शाका के बावजूद उसने कज़ा किए हुए रोजे दोबारा 2 माह मतवातिर रखे, जो उसकी तंदुरुस्ती के लिए मुज़र थे, लेकिन उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। मुसलमान जो अपनी इबादत करते हैं जिसे वो नमाज कहते हैं। उन कैदियों का कहना था कि वो बड़ी बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। जुमे को मस्जिद की हाजिरी का उससे ज्यादा और कोई पाबंद नहीं है। कहते हैं उसकी सल्तनत का कारी जब उसके सामने उनकी मजहबी किताब की तिलावत करता है तो अक्सर व बेशतर वो धाड़े मार कर रोता है। आंसू उसके रुखसारों से बहकर उसकी दाढ़ी को भिगो देते हैं। यहाँ तक कहने के बाद रिचर्ड का वो साथी जब खामोश हुआ तो रिचर्ड अफसरदा से अंदाज में कहने लगा, अगर मुसलमानों का सुल्तान इस किरदार का इंसान है तो मैं समझता हूँ हम किसी भी महाज पर ना उसे शिकस्त दे सकते हैं और ना उसे पसपा कर सकते हैं और ना ही उससे वो इलाके वापस ले सकते हैं जो उसने नसरानियों से छीन लिए हैं, इसलिए कि वो इन इलाकों की हिफाजत खूब कर रहा है और किसी को इन इलाकों के नजदीक आने नहीं दे रहा और ना कब्जा करने देगा। रिचर्ड फिर दोबारा अपने साथियों को मुखातिब करके कहने लगा, मुसलमानों के सुल्तान से मुतालिक कुछ और जानते हो तो कहो, इसलिए कि ऐसे शख्स के अतवार को अपनाना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इस पर उसका साथी कहने लगा, मैंने कैदियों से सुना है कि वो साहिब इल्म लोगों की कदर करता है, उनके दर्स बड़े शौक से सुनता है और उनमें खुद भी हिस्सा लेता है। इसके अलावा वो आम लोगों के साथ काम काज करने में भी फख्र महसूस करता है। कैदी कह रहे थे, उनके सुल्तान ने किलों के इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ काम किए और किलों को मजबूत बनाने के लिए जब काम शुरू होता है तो उनका सुल्तान अपने कंधों पर पत्थर रख कर दौड़ता है और ऐसा करते हुए कभी आर महसूस नहीं करता। ऐसे कामों में सुबह से दोपहर तक और फिर असर की नमाज के बाद से रात तक काम करता है। उनका कहना था कि उनके सुल्तान की तमाम जिंदगी सादा, जफाकश और तायुस से बिल्कुल खाली गुजरी है। कैदी कह रहे थे कि मुसलमानों ने दमिश्क में सुल्तान के लिए खूबसूरत नशिस्तगाह तामीर कराई थी। जब वह मुकम्मल हो गई तो उन्होंने अपने सुल्तान से गुजारिश की कि उन्होंने अपने तौर पर जो नशिस्तगाह बनाई है सुल्तान उसे देखे।
کہتے ہیں سلطان جب اس نشست گاہ کو دیکھنے کے لیے گیا تو اسے دیکھ کر ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر بولا، ہم نے یہاں ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، یہ مکان اس شخص کے مطلب کا ہرگز نہیں ہو سکتا جو موت کا منتظر رہتا ہو۔ ہمارا مقصد حیات خدا کی بندگی کرنا ہے۔ قیدیوں کا کہنا تھا کہ سلطان کو عیش اور تن پروری سے نفرت ہے، اس کے علاوہ وہ اپنی اولاد اور اپنے ملازم تک کے لیے بڑا رحم دل ہے۔ ایک قیدی نے ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ سلطان کے ہمراہ سلطان کا وزیر بہاؤالدین جو گھوڑے پر سوار جا رہا تھا، برسات کا موسم تھا، اس موقع پر بہاؤالدین کے گھوڑے کے چھینٹے سلطان پر پڑ گئے۔ بہاؤالدین فکر مند ہو گیا کہ سلطان محسوس کرے گا، لیکن جب اس نے سلطان کی طرف دیکھا تو سلطان مسکرا رہا تھا۔ اس موقع پر کہتے ہیں کہ بہاؤالدین نے اپنے گھوڑے کو سلطان کے پیچھے لگانا چاہا تاکہ پھر سلطان کو چھینٹے نہ پڑیں۔ سلطان نے اسے پیچھے جانے کی اجازت نہ دی۔ اس طرح کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک ملازم نے جوتا پھینکا تو سلطان کے قریب آ کر گرا۔ اس پر سلطان نے منہ دوسری طرف کر لیا اور مسکرا دیا اور اپنے ملازم پر یہ ظاہر کیا جیسے اپنے قریب جوتے کو گرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ قیدی ایک اور بڑی صفت بتا رہے تھے کہ وہ ہفتے میں 2 بار کچھ قاضیوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھتا ہے اور لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرتا ہے اور انصاف کرتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عدالت میں نہ وہ کسی کی رعایت کرتا ہے، نہ کسی قاضی کو ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے، نہ کسی کو ناجائز رعایت دینے کا وہ عادی ہے۔ اگر کوئی شخص سلطان یا اس کے بیٹوں کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے تو خود سلطان اور اس کے بیٹوں کو بھی معمولی انسان کی طرح عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر سلطان یا اس کے بیٹے مقدمہ جیتتے ہیں تو جن لوگوں نے مقدمہ کیا ہوتا ہے ان سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ انہیں انعام و اکرام سے نوازتا ہے تاکہ وہ آئندہ بھی ان کی خامیوں اور کوتاہیوں پر نگاہ رکھیں۔ اور طبیعتاً ایسا رحم دل ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک عیسائی قیدی سلطان کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس وقت وہ خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن سلطان کو دیکھتے ہی بولا۔ سلطان کا منہ دیکھنے سے پہلے میں حد درجہ خوف زدہ تھا، لیکن اب جب میں نے سلطان کو دیکھ لیا تو مجھے یقین ہو گیا وہ مجھے ایذا نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سن کر سلطان مسکرایا اور قیدی کو آزاد کر دیا۔ رچرڈ کا ساتھی جب خاموش ہوا تو رچرڈ نے عجیب سی سوچ و بچار کے بعد کہا، اگر مسلمانوں کے سلطان کی یہ صفات ہیں تو پورا یورپ اور اس کے سارے حکمران اور سالار اپنی ساری زندگی بھی کوشش کرتے رہیں تو مسلمانوں کے سلطان کو وہ اپنے سامنے زیر نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں ایسے سلطان سے جنگ کرنے کی بجائے ہمارے لیے یہی سود مند ہے کہ واپس چلے جائیں۔ یورپ کے سارے حکمران واپس جانے کی مکمل تیاری کر چکے تھے کہ انہی دنوں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس لیے کہ سلطان صلاح الدین کا بھتیجا تقی الدین جو الجزیرہ کا والی تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو کچھ خود غرض اور لالچی اشخاص نے الجزیرہ میں بغاوت کا ایک سما برپا کر دیا اور وہاں کے حالات خراب ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین نے اپنے بھائی سیف الدین العادل اور اپنے بیٹے الفضل کو لشکر کا ایک حصہ دیا تاکہ الجزیرہ جا کر حالات کو بھی گرفت میں کرتے ہوئے وہاں جو شر پسند لوگ ہیں ان کا قلعہ کما کر دیں۔ یہ خبر جب رچرڈ اور یورپ کے دوسرے حکمرانوں کے پاس پہنچی تو انہیں مشورہ دیا گیا کہ مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے اس سے بہتر موقع انہیں کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کہ سلطان صلاح الدین کے لشکر کا ایک بڑا حصہ اس کے بھائی اور بیٹے کے ساتھ الجزیرہ جا چکا ہے اور سلطان کے پاس اس وقت اپنے لشکر کا آدھا حصہ ہے جس کے ساتھ وہ ہمارے سامنے اپنا دفاع نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا اس موقع پر اگر حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کا سلطان یروشلم تک ان کی راہ نہ روک سکے گا اور اہل یورپ بیت المقدس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ اور یورپ کے دیگر سارے حکمرانوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کیا، لہٰذا وہ مڑے اور مسلمانوں کے ایک چھوٹے قلعے کی طرف بڑھے جس کا نام داروم تھا۔ یہاں سلطان صلاح الدین کا چھوٹا سا ایک لشکر تھا۔ یورپ کا پورا لشکر جو سیلاب کی صورت تھا اس قلعے پر اس طرح حملہ آور ہوا کہ قلعے کے اندر مختصر سا حفاظتی دستہ اتنے بڑے لشکر کو روک نہ سکا۔ قلعے کو اہل یورپ نے فتح کر لیا اور اس کے اندر جس قدر حفاظتی دستے تھے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کہتے ہیں کہ داروم نام کے اس قلعے میں 300 لشکری تھے، ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی تھے۔ رچرڈ اور اس کے اتحادی حکمرانوں نے ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ داروم میں چند مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد اہل یورپ کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ یہ خیال کرنے لگے کہ جس طرح داروم پر حملہ آور ہو کر انہوں نے اس قلعے کو فتح کر لیا ہے، وہاں کے مسلمانوں کا قتل عام کر دیا ہے، تو باقی علاقوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کر سکتے ہیں۔ اس بنا پر مایوسی اور نا امیدی کی حالت میں واپس جانے والوں کے پھر حوصلے بلند ہو گئے۔ ایک بار پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین کے خلاف کامیابی حاصل کر لیں۔ داروم پر قبضہ کرنے اور وہاں 300 مسلح جوانوں کا خاتمہ کرنے کے بعد یورپ والوں کی جان میں جان آئی، اس لیے کہ اس سے پہلے وہ برابر سلطان کے ہاتھوں پٹتے رہے تھے، شکست پر شکست اٹھاتے رہے تھے۔ لہٰذا داروم پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں کچھ حوصلہ ہوا، حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہاں جس لشکر پر قابو پایا گیا تھا اس کی تعداد صرف 300 تھی اور وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔
بہرحال دارم پر قبضہ کرنے کے بعد یورپ کے حکمران اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور بیت نوبیا کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین سمجھ چکا تھا کہ اس کا آدھا لشکر چونکہ اس کا چھوٹا بھائی سیف الدین اور بیٹا الفضل لے کر الجزیرہ کی طرف جا چکے ہیں، لہٰذا یورپ کے نصرانی اس کی اس حالت سے فائدہ اٹھا کر دوبارہ جنگ پر اتر آئے ہیں۔ بہرحال جس قدر اس کے پاس لشکر تھا اسے استوار کیا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے سلطان صلاح الدین نے چند جملوں پر مشتمل اپنی تاریخی تقریر کی۔ اس نے اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہا، میرے ساتھیوں، مسلمانوں کی جان و مال اور اہل و عیال تمہاری امانت ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر تم ناکام ہو گئے تو دشمن تمہارے ملک کو کپڑے کے تھان کی طرح لپیٹ کر رکھ دے گا۔ سارے ملک کے مسلمان تمہاری ہمت اور جرت پر آس لگائے بیٹھے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں سلطان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ سلطان کا ایک سالار جس کا نام المشتوب تھا اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی عقیدت اور ارادت مندی میں سلطان صلاح الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہمارے آقا، ہم تیرے مملوک اور غلام ہیں، تو نے ہمارے ساتھ مہربانیاں کی ہیں، تو نے ہمیں اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، تو نے ہی ہمیں دولت دے کر مالا مال کیا، ہمارے پاس نظر دینے کے لیے اپنی گردنیں حاضر ہیں اور وہ تیرے ہاتھ ہیں، خدا کی قسم ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کے آخری لمحات تک آپ کا ساتھ دے گا۔ المشتوب کے بعد کہتے ہیں سلطان کے ہر سالار نے باری باری اپنی جگہ سے اٹھ کر اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا تو سلطان کو سکون ہوا کہ بے شک اس کے پاس آدھا لشکر ہے جو نصرانی کے لشکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن وہ دشمن سے ٹکرائے گا ضرور۔ کہتے ہیں اس تقریر کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ سلطان اور اس کے سارے سالار تمام رات عبادت کرتے رہے، آپس میں مشورہ بھی کرتے رہے۔ اس موقع پر سلطان کچھ بے چین بھی تھا، اس لیے کہ اس کے پاس جو لشکر تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ کہتے ہیں پھر جمعہ کا دن آیا۔ اس دن سلطان نے اپنے معمول سے زیادہ خشوع اور خضوع سے نماز ادا کی۔ وہ آہستہ آہستہ دعا مانگتا رہا، لوگ بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جس وقت جمعے کے روز سلطان صلاح الدین دعا مانگ رہا تھا، اندر ہی اندر وہ رو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ اس دعا کے بعد سلطان کو کچھ حوصلہ ہوا اور جس قدر لشکر اس کے پاس تھا اسے لے کر وہ نکلا۔ رات کے وقت سلطان صلاح الدین نے بیت نوبیا کا رخ کیا جہاں نصرانیوں کا لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ یورپ کے سارے حکمران اور بادشاہ پختہ یقین رکھتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ان حالات میں کبھی بھی باہر نکل کر ان پر حملہ آور نہیں ہوگا، لیکن وہ سلطان صلاح الدین کی خصلت سے واقف نہیں تھے۔ سلطان صلاح الدین کے سامنے ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ہر صورت میں کسی بھی دشمن کے سامنے مسلمانوں کے علاقوں کی آہنی دیوار کی طرح حفاظت کرے گا۔ اپنے اس مقصد کو اس نے اپنی زندگی اور اپنی ذات کا ایک حصہ بنا لیا تھا اور پھر سلطان لشکر کی تعداد پر بھی بھروسہ نہ کرتا تھا۔ اس بنا پر جو چھوٹا سا لشکر اس کے پاس تھا اسے لے کر نکلا اور یورپ کے لاکھوں کے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کا عزم کر لیا۔ رات کے وقت جبکہ ہر فرد گہری نیند سویا ہوا تھا، یورپ کا لشکر بھی اپنے ہتھیار کھول کر آرام کر رہا تھا، اس لیے کہ یورپ کے سب حکمران یہ خیال کر رہے تھے کہ ان حالات میں سلطان صلاح الدین ان پر حملہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس چھوٹا سا ایک لشکر ہے، جبکہ لشکر کا بڑا حصہ اس کا بھائی العادل اور بیٹا الفضل دونوں الجزیرہ کی طرف لے گئے ہیں، اور وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ 2-1 روز تک بیت نوبیا میں قیام کرنے کے بعد وہ پیش قدمی کریں گے اور بیت المقدس تک کوئی ان کی راہ نہیں روکے گا۔ وہ اس لیے کہ سلطان صلاح الدین ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن رات کے وقت جبکہ چاروں طرف خاموشی طاری تھی، سلطان یورپ کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ سلطان کے لشکری یورپ کے لشکر میں اس طرح گھس گئے جیسے چرواہے بے ضرر بھیڑوں کے اندر انہیں ہانکنے کے لیے گھس جاتے ہیں۔ یہ حملہ ایسا خوفناک تھا کہ ترکوں، عربوں، کردوں، مصریوں اور افریقہ کے حبشیوں نے نیزہ بازی تلوار زنی کا وہ کھیل کھیلا کہ یورپ والے دنگ رہ گئے۔ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ اور یورپ کے دوسرے حکمرانوں نے سلطان صلاح الدین کے قلعہ دارم میں 300 جوانوں کو قتل کر کے قلعے پر قبضہ کیا تھا، لیکن یہاں سلطان نے رات کے وقت یورپ کے ہزاروں جنگجوؤں اور سرماؤں، نائٹوں اور دوسرے تیگ زنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ رات کے وقت جس وقت سلطان اور اس کے لشکری حملہ آور ہو رہے تھے، یورپ کے لشکر میں آہو بکا، شور اور آہوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زخمی چیخ چلا رہے تھے، مرنے والے زمین کو سرخ کر رہے تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا کہ کیسا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا ہے، اس لیے کہ سلطان صلاح الدین کی طرف سے وہ مطمئن تھے کہ چھوٹے سے لشکر کے ساتھ وہ ان پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ حملہ آور خود سلطان صلاح الدین ہے اور ان کے لشکر کو خاصا نقصان پہنچا ہے، نیز ان کے لشکر کے ایک حصے کو مکمل طور پر کاٹ کر رکھ دیا ہے، تب انہوں نے جلدی تیاری کی اور چاہتے تھے کہ سلطان پر جوابی کارروائی کریں۔
لیکن اس دوران تک سلطان صلاح الدین ان کے لشکر کا خاصا بڑا حصہ کاٹنے کے بعد پیچھے ہٹ گیا۔ اب یورپ کے حکمرانوں کو یہ جرت نہ ہوئی کہ رات کے وقت اس طرف جائیں جہاں سلطان اپنے لشکر کو سمیٹ کر چلا گیا تھا۔ اگلے روز جب یورپ کے حکمرانوں نے اپنے لشکر کے نقصان کا اندازہ لگایا تو دنگ رہ گئے۔ ان کے لشکر کا ایک بڑا حصہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ پڑاؤ کے اندر لاشیں ہی لاشیں بکھری تھی، اور پھر ان کے پڑاؤ میں جس قدر کھانے پینے اور جنگ کا سامان تھا وہ بھی سلطان صلاح الدین کے لشکری سمیٹ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب سلطان نے اپنے دفاع کے لیے ایک مزید قدم اٹھایا۔ سلطان جانتا تھا کہ اس کے پاس جو لشکر ہے وہ یورپ کے لشکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور اس کا بھائی اس کے پاس نہیں ہے، بیٹا الفضل بھی اس سے علیحدہ ہے، جبکہ اس کا بھتیجا تو جنگوں میں اس کا بہترین ساتھ دیا کرتا تھا، اور جس کا نام تقی الدین تھا وہ بھی مارا جا چکا ہے۔ چنانچہ اس نازک موقع پر سلطان اپنے دوسرے سالاروں کے ساتھ دشمن کو اس قابل نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف کوچ کرے، لہٰذا جہاں یورپ کے لشکر نے پڑاؤ کیا تھا وہاں سے جو شاہراہ بیت المقدس کی طرف جاتی تھی اس کے راستے میں جس قدر تالاب اور جوہر تھے ان کے اندر سلطان زہر ڈالتا چلا گیا تھا تاکہ کسی یورپ والے کو بیت المقدس کی طرف بڑھنے کی جرت اور ہمت نہ ہو۔ اگلے روز رچرڈ یورپ کے دوسرے حکمران، سالار اور سرکردہ لوگ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور معاملے پر غور کرنے لگے کہ اب جب کہ سلطان نے اچانک حملہ آور ہو کر انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا ہے انہیں کس رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس موقع پر کچھ سرفروں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں ابھی اور اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرنا چاہیے، بیت المقدس کا رخ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کا سلطان ان کی راہ نہیں روک سکے گا، اس لیے کہ اس وقت بھی جو لشکر ان کے پاس ہے وہ تعداد میں سلطان صلاح الدین کے لشکر سے 20 گنا زیادہ بڑا ہے۔ لیکن یورپ کے لشکر میں جو بڑے بڑے نائٹ ٹیمپلر ہاسپٹلر تھے جو اپنے آپ کو پیشہ ور جنگجو خیال کرتے تھے، جن کے متعلق اہل یورپ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں اور کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا، وہ بھی بدک رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر گزشتہ شب جیسا ایک اور حملہ سلطان صلاح الدین نے ان پر کیا تو سب کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے اس موقع پر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی شروع کی تو اپنے لشکر کی کم تعداد کی پرواہ کیے بغیر سلطان صلاح الدین ان کے سامنے آئے گا اور انہیں شکست دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا سب نے انگلستان کے بادشاہ رچرڈ اور دوسرے حکمرانوں کو مشورہ دیا کہ فی الحال ہمیں بیت المقدس کی طرف بڑھنے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے اور مسلمانوں کے کسی اور علاقے پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ اس پر بیت المقدس کا سابق حکمران گائی آف لوزگنان اور اس کے حمایتی کہنے لگے کہ ہمیں بیت المقدس کی طرف اس وقت کوچ نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بے پناہ نقصان اٹھائیں گے۔ انہوں نے یورپی حکمرانوں سے مشورہ لیا کہ ہمیں اپنے لشکر کو ہٹا کر دوسری مہم کا آغاز شروع کرنا چاہیے۔ صلاح الدین اور بیت المقدس کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً مصر کا رخ کرنا چاہیے اور مصر کے مرکزی شہر قاہرہ پر قبضہ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ پھیلتے ہوئے پورے مصر پر قبضہ کر لیا جائے۔ ان لوگوں کا مزید کہنا تھا کہ مصر میں سلطان صلاح الدین کا بھائی العادل والی ہے اور وہ اس وقت مصر میں نہیں ہے۔ مصر کا لشکر بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے اور اس وقت وہ اس لشکر کے ساتھ سلطان کے بیٹے الفضل کے ساتھ الجزیرہ کی بغاوت ختم کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اگر وہ اس وقت یہاں سے ہٹ کر مصر پر حملہ آور ہو تو بغیر کسی مزاحمت کے مصر پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یورپ والے دراصل سلطان صلاح الدین کے ساتھ جنگ کرنے سے کترا رہے تھے، اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر پھر سلطان کے ساتھ دو بدو جنگ ہوئی تو سلطان پھر ان کے لشکر کے بڑے حصے کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ شام کے نصرانیوں نے بیت المقدس سے ہٹ کر مصر پر حملہ آور ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ اس مشورے کو فرانسیسی سالار ڈیوک آف برگنڈی اور اس کے دوسرے سالاروں نے حد درجے ناپسند کیا۔ انہوں نے بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے رچرڈ سے کہا، ہم مصر پر کیسے حملہ کر سکتے ہیں؟ بیت المقدس جو چند میل یہاں سے دور ہے اس کی طرف تو پیش قدمی کرنے کی ہم جرت نہیں کرتے کہ کہیں سلطان صلاح الدین ہمیں کاٹ کر نہ رکھ دے، تو پھر ہم مصر پر حملہ آور ہو کر کیسے وہاں قابض ہو سکتے ہیں جو یہاں سے 250 میل کے فاصلے پر ہے اور راستے میں صحرائے سینا پڑتا ہے۔ فرانسیسیوں نے یہ بھی خدشہ پیش کیا کہ اگر ہم نے یہاں سے ہٹ کر مصر کا رخ کیا اور صحرائے سینا میں داخل ہوئے تو یاد رکھیے گا عرب کے صحرائی بدو چاروں طرف سے گدوں کی طرح جھپٹ کر حملہ آور ہو جائیں گے اور قدم قدم پر ہمارے سامنے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتے رہیں گے۔ اور اگر سلطان صلاح الدین کے مخبروں نے یہ اطلاع کر دی کہ ہم اپنے سارے لشکر کو سمیٹ کر بیت المقدس کو بھول کر مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر گئے ہیں تو یاد رکھیے گا وہ ہمارے پیچھے ہی پیچھے اپنے لشکر کے ساتھ نکل کھڑا ہوگا، اور اگر صحرائے سینا کے اندر اس نے ہم پر حملہ کر دیا تو پھر ہمارے ساتھ موت کا بدترین کھیل کھیلے گا، ہمارے لشکر کو بالکل اسی طرح گھیرے گا جس طرح اس نے حتین کے میدان میں گھیر کر نصرانیوں کے ایک بہت بڑے لشکر کو تباہ کر دیا تھا۔ اس طرح مصر کی طرف جاتے ہوئے وہ صحرائے سینا میں ہمیں پیاسا مار کر ہلاک کر دے گا اور ہم میں سے کسی کو مصر پہنچنا نصیب نہ ہوگا۔
فرانسیسیوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم لوگ بیت المقدس پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کر سکتے اور سلطان صلاح الدین کا مقابلہ کرنے سے کتراتے ہیں تو ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ مصر پر حملہ آور ہونے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ایک طرح کی اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کر لینے کے مترادف ہوگا۔ اگر ہم بیت المقدس کو نظر انداز کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو پھر مصر کی طرف جانے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں یورپ چلے جائیں اور واپس جا کر اہل یورپ سے کہیں کہ ہم لوگ سلطان صلاح الدین کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، اس پر قابو نہیں پا سکتے، اور وہ ہمارے مقابلے میں چھوٹا سا لشکر رکھنے کے باوجود ہمیں بے پناہ نقصان پہنچاتا رہا ہے اور ہمارے مقابلے میں فاتح کی حیثیت سے سامنے آیا ہے۔ فرانسیسیوں کی اس تجویز کے بعد یورپ کے کچھ اور سالاروں نے بھی رچرڈ اور دوسرے حکمرانوں سے کہا کہ فرانسیسی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم کسی بھی صورت میں مصر پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کسی علاقے پر قابض ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اپنے سارے لشکر کی تباہی اور موت کا سامان کریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے سمٹا کر واپس یورپ چلے جائیں۔ اس پر انگلستان کے ایک سالار نے پوچھا، فلسطین میں جو اس وقت تھوڑا سا علاقہ ہمارے پاس ہے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس پر صلاح مشورہ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جافا شہر اس وقت نصرانیوں کے پاس ہے، وہاں مقامی عیسائیوں کے علاوہ یورپ کا ایک خاصا بڑا لشکر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد باقی لشکر عکا کی طرف روانہ ہو، وہاں سے بحری بیڑے پر بیٹھ کر یورپ کی طرف روانہ ہو جائیں اور جافا میں جو لشکر رکھا جائے اس کے ذمہ یہ کام لگایا جائے جو فلسطین میں جو عیسائیوں کے پاس تھوڑے سے علاقے ہیں ان کی حفاظت کرے اور ان علاقوں کا کسی کو حاکم مقرر کر دینا چاہیے۔ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جافا میں ایک بڑا لشکر رکھا جائے اور اس لشکر کا کماندار اور فلسطین کے اندر جو نصرانیوں کے تھوڑے سے علاقے ہیں ان کا حاکم اس کے بھانجے ہنری کو بنا دیا جائے۔ باقی سارے حکمرانوں نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا جافا شہر میں خاصا بڑا لشکر رکھا گیا اور رچرڈ کے بھانجے ہنری کو نہ صرف یہ کہ اس لشکر کا کماندار مقرر کیا گیا بلکہ فلسطین میں جو تھوڑے سے علاقے ان کے پاس تھے ان کا اسے حاکم مقرر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی یورپ کے سارے حکمران اپنے اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ ایک بار پھر عکا کی طرف جائیں اور وہاں سے واپس اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو جائیں۔ یورپ کے لشکر کی یہ بہت بڑی بدقسمتی تھی اور خود بھی وہ اسے اپنی بدنصیبی خیال کر رہے تھے کہ وہ سلطان صلاح الدین کی کسی بھی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ سلطان صلاح الدین کا آدھا لشکر اس کے بھائی سیف الدین اور بیٹے الفضل کے ساتھ الجزیرہ کی طرف گیا ہوا تھا، آدھا لشکر سلطان صلاح الدین کے پاس تھا۔ اس کے باوجود اہل یورپ اتنا بڑا لشکر رکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین کو اپنے راستے سے ہٹا کر بیت المقدس کی طرف نہ بڑھ سکے، بلکہ چھوٹے سے لشکر کے ساتھ سلطان نے نہ صرف ان کی راہ روکی بلکہ انہیں اس قدر بڑا اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جس کے نتیجے میں اب یورپ کا لشکر پھر واپس جانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین کے پاس گو چھوٹا سا لشکر تھا، لیکن اس کے دل میں ایک غصہ اور غم تھا، وہ یہ کہ اس کی غیر موجودگی میں اہل یورپ نے اچانک اس کے داروم کے چھوٹے سے قلعے پر حملہ آور ہو کر وہاں اس کے 300 مسلح جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ حالانکہ بیت نوبیہ میں شب خون مار کر سلطان نے اہل یورپ کے ہزاروں لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن سلطان ابھی اہل یورپ کو داروم کی تباہی کا سبق سکھانا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے جافا شہر کا انتخاب کیا۔ جافا شہر میں انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کا بھانجا ہنری موجود تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا، اور مزید یہ کہ رچرڈ اور دوسرے یورپ کے حکمرانوں نے ہنری کو فلسطین کے اندر جو عیسائیوں کے علاقے تھے اس کا حکمران بنا دیا تھا۔ جافا شہر میں نصرانیوں کے پاس جو لشکر تھا اس کی تعداد اس لشکر سے بھی کہیں زیادہ تھی جو اس وقت سلطان صلاح الدین کے پاس تھا، لیکن لشکر کی کثرت اور قلت کو پس پش ڈالتے ہوئے سلطان نے بڑی تیزی سے جافا کی طرف پیش قدمی کی۔ وہ جافا پر حملہ آور ہو کر وہاں جس قدر نصرانیوں کا لشکر تھا اسے موت کے گھاٹ اتار کر جافا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ رچرڈ اور دوسرے یورپی حکمران اپنے لشکر کے ساتھ عکا شہر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے آگے بڑھا، جافا شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ جافا شہر کے اندر رچرڈ کا بھانجا موجود تھا، اس کے پاس لشکر بھی بہت بڑا تھا، لیکن اسے اتنی جرت اور جسارت نہ ہوئی کہ وہ جافا شہر سے باہر نکل کر سلطان صلاح الدین کے چھوٹے سے لشکر کا مقابلہ کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان نے آگے بڑھ کر جافا شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان کے پاس چھوٹی چھوٹی ہلکی اور تیزی سے حرکت کرنے والی منجنیقیں تھی، وہ سلطان نے شہر کے اطراف میں نصب کی اور شہر پر بڑی تیزی سے سنگ باری شروع کر دی، اور اس کے ساتھ سلطان نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ جافا شہر کی فصیل کے اوپر جو برج بنے ہوئے ہیں اور وہاں جو نصرانی پہرا دے رہے ہیں ان پر ایسی تیر اندازی کریں کہ وہ فصیل سے نیچے اترنے پر مجبور ہو جائیں۔ سلطان کا ارادہ تھا کہ فصیل کے اندر جو نصرانیوں کا محافظ لشکر ہے اسے نیچے اتار کر رسیوں اور سیڑھیوں کے ذریعے اپنے لشکر کے ساتھ فصیل پر چڑھے گا اور شہر میں داخل ہو کر نصرانیوں کے لشکر سے ٹکرائے گا اور شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہی سلطان کے منجنیقے چلانے والوں اور نقب زنوں نے ایک کام کر دکھایا۔ انہوں نے جافا شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرا دیا
فصیل کا حصہ گرتے ہی شہر کے اندر جس قدر یورپی لشکر تھا وہ فصیل کے گرے ہوئے حصے کے قریب جمع ہو گیا، اور جس وقت یہ لشکر جمع ہوا تو پتہ چلا کہ اس کی تعداد سلطان صلاح الدین کے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن فصیل کے گرے ہوئے حصے سے بڑی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان ان پر حملہ آور ہوا۔ یورپی لشکری بڑی تیزی سے موت کے گھاٹ اترنے لگے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مرتا تو اس کی جگہ دوسرا آدمی آن کھڑا ہوتا، اس لیے کہ سلطان صلاح الدین کے لشکر سے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہ ہر صورت میں جعفہ شہر کا دفاع کرنا چاہتے تھے، لیکن سپہر تک سلطان صلاح الدین اور اس کے لشکریوں نے دشمن کا ایسا قتل عام کیا کہ ان کے لشکر کی تعداد اپنے لشکر سے بھی کم کر کے رکھ دی۔ اس طرح جعفہ شہر کا دفاع سلطان صلاح الدین کے سامنے کمزور پڑ گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان لشکری دشمن کے لشکریوں کا صفایا کرنے لگے۔ بالآخر شہر میں داخل ہوئے اور شہر پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ شہر کے اندر ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جس کے اندر شکست خوردہ نصرانی لشکر محصور ہو گیا تھا۔ سلطان نے ہولناک انداز سے اس پر بھی حملہ آور ہونا شروع کیا اور دشمن کو شکست دی۔ یورپ کا وہاں جو بچا کچا لشکر رہ گیا تھا اس نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان سے التجا کی کہ انہیں امن کے ساتھ شہر سے نکل جانے دیا جائے۔ سلطان خود بڑا رحم دل تھا، لیکن اس کے لشکری بڑے غضبناک ہو رہے تھے، اس لیے کہ جب سے انہیں خبر ہوئی تھی کہ دھوکے سے کام لیتے ہوئے رچرڈ اور دوسرے یورپی حکمرانوں نے قلعہ داروم میں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا، تب سے وہ انتقام پر اترے ہوئے تھے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی مسلمانوں نے نصرانیوں کا تعاقب کیا۔ ترک، عرب، مصری اور حبشی اس طرح ان کا تعاقب کر رہے تھے جیسے چرواہے بھیڑ بکریوں کو ہانکتے ہیں۔ اس طرح یورپ کے لشکریوں کا خوب قتل عام ہوا۔ اس انتقام اور غصے میں قریب تھا کہ مسلمان لشکری جعفہ شہر کے اندر جو یورپ کا لشکر تھا اس کا خاتمہ کرنے کے بعد جعفہ شہر کے عیسائی مکینوں پر بھی ہاتھ اٹھا لیتے، لیکن سلطان کے کہنے پر سلطان کا بہترین سالار عزیز الدین جرویق حرکت میں آیا اور اس نے اپنے لشکریوں کو انتقام لینے سے روک دیا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین نے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے یورپی لشکر کو بدترین شکست دے کر جعفہ فتح کر لیا۔ جعفہ سے بھاگنے والے کچھ یورپی لشکری بھاگ کر رچرڈ کے پاس پہنچے۔ اس کے سامنے انہوں نے اپنے لباس تار تار کر ڈالے اور رو رو کر شہر کی تباہی کی داستان سنائی، اور شہر کو فتح کرنے کے بعد جو ان کی اور ان کے لشکریوں کی حالت ہوئی تھی وہ بیان کی، اور انہوں نے رچرڈ کو یہ بھی بتایا کہ یورپ کا جو لشکر جعفہ میں تھا اس کی اکثریت کو سلطان صلاح الدین اور اس کے لشکریوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ ہولناک خبر سن کر رچرڈ عجیب شش و پنج میں پڑ گیا۔ وہ واپس جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کے لشکری بھی جنگ سے جی چرا رہے تھے۔ دوسرے یورپی حکمران بھی سلطان صلاح الدین سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے جس قدر جنگیں ہوئی سلطان نے مار مار کر ان کے لشکریوں کو پہلے ہی کم کر دیا تھا۔ اس پر لشکر کے اندر جو یورپی عورتیں تھیں وہ اپنے لشکریوں کو تانا دینے لگی کہ مسلمانوں کے سلطان نے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اپنے سے بڑے لشکر کو جعفہ میں تباہ و برباد کر دیا، اور ان کا انتقام لینے کے لیے یورپ کا کوئی بھی حکمران تیار نہیں ہو رہا، بلکہ وہ واپس یورپ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان تانوں سے تنگ آ کر انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اور دوسرے حکمران یورپ جانے کے بجائے پلٹے اور سلطان صلاح الدین سے ٹکرانے کے لیے انہوں نے جعفہ شہر کا رخ کیا۔ کہتے ہیں کہ جعفہ کی فتح پر مسلمانوں کے لشکریوں کے ہاتھ اس قدر مال غنیمت لگا کہ وہ مالا مال ہو گئے۔ خود یورپین مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین نے جب جعفہ فتح کیا تو گو اس نے اپنے لشکریوں کو شہر میں لوٹ مار کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کے باوجود پھر بھی اس قدر مال لشکریوں کے ہاتھ لگا کہ وہ عمر بھر کے لیے ایک طرح سے اپنی روزی سے بے فکر ہو کر رہ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین کو جب خبر ہوئی کہ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اور دوسرے یورپی حکمران واپس جانے کی بجائے جعفہ کا انتقام لینے کے لیے پھر لوٹ آئے ہیں تو وہ شہر سے باہر نکلا اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنی تیاریاں شروع کر دی۔ یہاں عجیب سی حالت تھی۔ سلطان کے پاس ابھی تک اپنا پورا لشکر نہیں تھا۔ اس کا بھائی سیف الدین العادل اور بیٹا الفضل جو الجزیرہ گئے تھے وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ کوئی اور حکمران ہوتا تو یورپ کے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ کہیں پناہ لے لیتا، مقابلہ نہ کرتا، لیکن سلطان صلاح الدین خم ٹھونک کر یورپ کے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین سے ٹکراتے ہوئے انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اور دوسرے حکمران اس قدر خوفزدہ تھے کہ جو ہی اپنے لشکر کے ساتھ وہ جعفہ کے قریب پہنچے ایک ایلچی انہوں نے سلطان صلاح الدین کی طرف بھجوایا۔ اس ایلچی نے پہلے رچرڈ کا سلام سلطان صلاح الدین کو پیش کیا اور ساتھ ہی سلطان صلاح الدین سے رچرڈ کی یہ گزارش پیش کی کہ لشکریوں کا بہت خون ہو رہا ہے، میں بہت جلد سمندر پار چلا جانا چاہتا ہوں، لہٰذا میری سلطان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ صلح کر لے۔ رچرڈ نے سلطان صلاح الدین کو یہ بھی پیغام پہنچوایا کہ اس کی سلطان سے گزارش ہے کہ وہ عیسائیوں کو جعفہ اور اسقلان شہر عنایت کر دے، یہ اس کی مہربانی ہوگی۔ اگر سلطان صلاح الدین ایسا کر دے تو رچرڈ سلطان صلاح الدین کا آدمی کہلانے پر فخر محسوس کرے گا۔ اگر کبھی موقع آیا تو سلطان صلاح الدین کی کمانداری میں اس کے لشکر کے اندر رہتے ہوئے سلطان کے ایک عام لشکری کی حیثیت سے بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اگر سلطان ہم پر یہ مہربانی کر دے تو ہم سلطان کی اطاعت قبول کرتے ہوئے واپس چلے جائیں گے۔
لیکن سلطان صلاح الدین نے ایسی تجویز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر کوئی اور حکمران ہوتا اور اس کے پاس اس قدر چھوٹا لشکر ہوتا تو عیسائیوں کی اس تجویز کو قبول کر لیتا، اس طرح وہ واپس چلے جاتے۔ لیکن سلطان نے ان کے مطلوبہ علاقے دینے سے انکار کر دیا اور انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کو پیغام بھجوایا۔ اگر وہ اپنے ملک اور اپنے عزیز و اقارب سے اتنی دور رہ کر موسم سرما گزار سکتا ہے اور وہ اس وقت جوان ہے تو اسے یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ میں کتنے موسم سرما گزار سکتا ہوں۔ میں اپنے وطن میں ہوں، میرے اہل و عیال میرے ساتھ ہیں، میں جو چاہوں وہ مجھے مل سکتا ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، دنیا کی عیش و عشرت میری نظر میں ہیچ ہے، میں نے جی بھر کے زندگی کا لطف اٹھا لیا ہے اور اب میں ایسے معاملات سے لا تعلق ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ میں اپنے دین اور اپنی ملت کی بہترین خدمت انجام دے رہا ہوں اور میں اپنے ان فرائض کی بجاوری سے ہرگز باز نہ آؤں گا جب تک خدا چاہے گا وہ مجھے فتح مند رکھتا رہے گا۔ جب سلطان صلاح الدین نے یورپ کے سارے عیسائیوں کی متفقہ پیشکش کو ٹھکرا دیا، قبول نہ کیا اور مطلوبہ علاقے دینے سے انکار کر دیا، تب ایک بار پھر دونوں لشکریوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا۔ کہتے ہیں یہ ٹکراؤ بڑا عجیب تھا، اس لیے کہ یورپی لشکر کے مقابلے میں سلطان صلاح الدین کے پاس جو لشکر تھا وہ آٹے میں نمک کے برابر تھا، اور پھر سلطان صلاح الدین کا بھائی جو اس کا دست راز تھا وہ ابھی تک الجزیرہ سے نہیں لوٹا تھا اور اس کا بڑا بیٹا افضل بھی وہیں تھا۔ بالآخر دونوں لشکریوں میں خون ریز مارکا ہوا۔ یورپ کے بڑے بڑے تیغزنوں نے اپنی طرف سے بھرپور حملہ کیا، لیکن سلطان نے ان کے حملے کو روک کر جب جوابی کارروائی کی تو یورپ کے لشکری خوف زدہ بھیڑوں کی طرح بدک کر پیچھے ہٹنے لگے۔ اس موقع پر ایک شیر دل مسلمان لشکری نے ایسا نیزہ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کے گھوڑے کو مارا کہ گھوڑا اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا، زمین پر گر گیا، اور اس کے ساتھ ہی انگلستان کا بادشاہ رچرڈ خود بھی گھوڑے سے گر گیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے اپنا ہاتھ بلند کرتے ہوئے جنگ کو رکوا دیا۔ اس موقع پر کوئی اور حکمران ہوتا تو آگے بڑھ کر انگلستان کے بادشاہ کی گردن کاٹ کر رکھ دیتا، لیکن سلطان نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ایک انصاف پسند اور رحم دل سلطان تھا۔ جنگ رکوانے کے بعد سلطان نے بلند آواز میں اپنے ایک سالار کو حکم دیا، انگلستان کے بادشاہ کو 2 بہترین گھوڑے مہیا کریں تاکہ گھوڑے پر سوار ہو کر پھر میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ آخر سلطان کے حکم پر جنگ کے دوران رچرڈ کو 2 گھوڑے پیش کیے گئے۔ رچرڈ کے ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کے سلطان کے گھوڑوں پر سوار نہ ہو، اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کے گھوڑے سدھائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان کے بھیجے ہوئے ایک گھوڑے پر سوار ہو تو گھوڑا اسے لے کر سلطان کے لشکر میں چلا جائے۔ اس پر سنجیدگی سے رچرڈ اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ مسلمانوں کا وہ سلطان جو عین جنگ کے دوران جب کہ میں اپنے گھوڑے سے گر پڑا تھا، اگر وہ جنگ رکوا کر مجھے گھوڑے مہیا کر سکتا ہے تو اس سے ایسی امید نہیں کی جا سکتی کہ جس وقت میں گھوڑے سے گرا تھا آگے بڑھ کر وہ میری گردن کاٹ سکتا تھا اور میرا کوئی لشکری اس کی راہ نہیں روک سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اس کی شرافت، اس کی نجابت، اس کی رحم دلی، اس کی شجاعت اور اس کی جرأت مندی ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رچرڈ کے ساتھی نے گھوڑے پر نہ بیٹھنے کا مشورہ دیا تھا، چنانچہ رچرڈ نے اس کے مشورے کو رد کر دیا اور گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ جو ہی وہ گھوڑے پر سوار ہوا، سلطان نے پھر جنگ شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے لشکری تعداد میں کم ہونے کے باوجود پھر دشمن کے لشکر کے اندر گھس کر موت کا کھیل کھیلنے لگے تھے۔ رچرڈ اور اس کے سالار اور یورپ کے دیگر حکمران حیران اور پریشان تھے کہ یہ مسلمان لشکری اپنے سلطان کی سربراہی میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے پھر سے ان کے لشکر کے اندر گھس کر موت کا تعاقب کرنے لگے ہیں۔ آخر شام تک جنگ جاری رہی اور اس جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کی حالت ابتر کر کے رکھ دی اور اس کے بے شمار لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میدان جنگ کو نہ صرف خون آلود کر دیا بلکہ نصرانیوں کی لاشوں سے بھر دیا۔ گھوڑے سے گرنے اور سلطان کے گھوڑے مہیا کرنے اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے لشکر کا اس قدر نقصان ہونے پر رچرڈ بد دل ہو گیا تھا اور اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ سلطان سے جنگ نہیں کر سکتا اور نہ اس کے خلاف فتح حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا ہر صورت شکست تسلیم کرتے ہوئے واپس جائے گا۔ لیکن اس کے وہ لشکری جو فلسطین میں رہ کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے اسے جنگ کے لیے اکسا رہے تھے۔ جب رات آئی، یہ اپنے لشکریوں کے مارے جانے کا غم، اپنے گھوڑے سے گرنے، پھر سلطان کا جنگ روک کر گھوڑے مہیا کرنا، اس کے بعد شام تک اس کے لشکر کا جو قتل عام ہوا تھا اس کا رچرڈ پر کچھ ایسا گہرا اثر ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا۔ اب پتہ نہیں وہ حقیقت میں بیمار پڑا تھا یا جنگ سے کترانے کا بہانہ کر رہا تھا، بہرحال دوسرے دن جنگ نہیں ہوئی۔ سلطان نے اپنے مخبروں کو جب دشمن کے لشکر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ دیکھیں کہ دشمن جنگ کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہا، تب سلطان کے مخبروں نے اطلاع دی کہ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ بیمار ہو گیا ہے، لہٰذا جنگ جاری نہیں رکھ سکتے۔ کہتے ہیں سلطان دشمن پر آخری ضرب لگانا چاہتا تھا لیکن اس کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔
یہ سلطان کی انصاف پسندی اس کی جرت اور دلیری تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ دشمن بھرپور طریقے سے تیار ہو کر اس کے سامنے آئے اور وہ ان کا قتل عام کر کے انہیں بدترین شکست دے۔ رچرڈ کے بیمار پڑنے پر سلطان صلاح الدین کو بڑی مایوسی ہوئی۔ دراصل سلطان چاہتا تھا کہ جلد از جلد بیماری سے صحت یاب ہو کر وہ اس کے سامنے آئے تاکہ سلطان کا اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو اور سلطان اور یورپ والوں کے درمیان کوئی فیصلہ ہو۔ اس موقع پر سلطان نے اپنی طرف سے انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کے لیے شفتالو یعنی آڑو، ناشپتی، دیگر پھل اور ٹھنڈا پانی بھجوایا۔ جب یہ چیزیں سلطان صلاح الدین کا قاصد لے کر رچرڈ کے پاس پہنچا تو رچرڈ، اس کے سالار اور دیگر یورپی حکمران بڑے حیران اور پریشان ہوئے۔ جب وہ قاصد چیزیں پیش کر چکا تو رچرڈ نے اس سے پوچھا، تمہارے سلطان نے یہ چیزیں میرے لیے کیوں بھیجی ہے جبکہ میں آپ لوگوں کا دشمن ہوں اور تمہارے خلاف جنگ کر رہا ہوں؟ اس پر بڑی سنجیدگی سے سلطان کا قاصد کہنے لگا، سلطان جنگ میں دیر کرنے کے عادی نہیں ہے۔ یہ چیزیں تمہاری طرف اس لیے سلطان نے بھجوائی ہیں تاکہ تم جلد صحت یاب ہو اور سلطان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ سلطان چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ایسی مار مارے کہ تم اپنی شکست، اپنی ناکامی تسلیم کرتے ہوئے ناکام و نامراد واپس یورپ جانے پر تیار ہو جاؤ۔ سلطان صلاح الدین کے قاصد کا جواب سن کر رچرڈ اور اس کے دوسرے ساتھی حکمران حیران اور دنگ رہ گئے تھے۔ اس موقع پر رچرڈ اپنے ساتھیوں اور دوسرے حکمرانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایسا حکمران جو اپنے دشمن کے گھوڑے سے گرنے پر جنگ رکوا دے اور گھوڑا مہیا کرے، ایسا حکمران جو اپنے دشمن کے بیمار ہونے پر اسے ٹھنڈا پانی، تازہ پھل بھجوائے، میرے ساتھیوں، ایسا حکمران میرے خیال میں دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ صرف مسلمانوں کا سلطان صلاح الدین ہی ہے۔ اس نے مجھے گھوڑا مہیا کیا تھا تاکہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے سامنے آؤں۔ رچرڈ اسی قدر کہنے پایا تھا کہ قاصد اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، انگلستان کے بادشاہ، تمہیں گھوڑا مہیا کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ سلطان جانتا تھا وہ جنگ میں تم لوگوں کو شکست دے گا۔ سلطان چاہتا تھا کہ آنے والا مورخ یہ نہ لکھے کہ انگلستان کے بادشاہ کو شکست اس لیے ہوئی کہ وہ گھوڑے سے گر گیا تھا، اس کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ سلطان نے تمہیں گھوڑا اس لیے مہیا کیا تاکہ تم گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا سامنا کرو، پھر تمہیں شکست دے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کرے۔ قاصد کی اس گفتگو سے سب لوگ بے حد مرعوب ہوئے تھے۔ اس کے بعد قاصد لوٹ گیا۔ بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد بھی رچرڈ نے سلطان سے جنگ کرنے کا کوئی فیصلہ نہ کیا۔ اب وہ خود ہی جنگ سے جی نہیں چرا رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ یورپ کے جو ان گنت حکمران اپنے اپنے لشکر لے کر آئے تھے وہ بھی جنگ نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے سلطان سے گزارش کی سلطان انہیں یہ اجازت دے دے کہ عیسائی فلسطین میں آتے جاتے رہیں اور عیسائی زائرین کو سلطان بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار کی زیارت کی اجازت دے دے۔ سلطان نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے اجازت دے دی کہ عیسائی مسلمانوں کے علاقے میں باخوشی اور بغیر کسی رکاوٹ کے آ سکتے ہیں اور بیت المقدس میں جو ان کے مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کر سکتے ہیں۔ سلطان کی طرف سے یہ اجازت ملنے کے بعد یورپ کے سارے حکمران ناکام اور نامراد سلطان کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد واپس یورپ چلے گئے۔ اس طرح سلطان صلاح الدین کے ساتھ یورپ کے حکمرانوں کی 5 سالہ جنگ کا خاتمہ ہوا۔ گو عیسائیوں کے پاپائے اعظم کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے پورا یورپ سلطان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ انگلستان اور فرانس کے بادشاہ، جرمنی کا حکمران، فرانس کا ڈیوک آف برگنڈی، اس کے علاوہ دوسرے سارے یورپ کے حکمران اور سینکڑوں نواب اور بڑے بڑے جاگیردار اپنے اپنے لشکروں کو لے کر سلطان کے مقابلے پر آئے تھے، لیکن سلطان ان کے سامنے لوہے کی دیوار ثابت ہوا۔ وہ اسے ٹس سے مس نہ کر سکے اور سب کو ناکامی اور ذلت آمیز شکست اٹھا کر واپس جانا پڑا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد کئی نصرانی حکمران سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر فرما برداری کا اظہار کرنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے انطاکیہ کا حکمران سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان کے سامنے اس نے اطاعت کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ مختلف پادری اور بڑے بڑے مذہبی اور جنگی سورما بھی سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ وہ صرف مسلمانوں کے اس سلطان کو دیکھنا چاہتے تھے جس نے انہیں پے در پہ شکستیں دے کر فلسطین سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد سلطان دمشق شہر چلا گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ برسات کے موسم میں سلطان حج کر کے واپس آنے والے لوگوں کے استقبال کے لیے نکلا اور بارش میں بھیگ گیا۔ نتیجتاً اس پر اسے بخار رہنے لگا، یہاں تک کہ سر میں شدید درد رہنے لگا۔ گو طبیب علاج کرتے رہے لیکن آرام نہ آیا۔ دن بہ دن سلطان کمزور ہوتا چلا گیا۔ حکومت کا کاروبار چلانے کے لیے سلطان نے اپنے بیٹے کو مقرر کر دیا تھا۔ اپنی بیماری کی حالت میں سلطان شاید جان گیا تھا کہ وہ اس بیماری کے باعث فوت ہو جائے گا اور اس بیماری سے تندرست نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے بلوایا اور انہیں آخری نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے بیٹو، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، ہمیشہ اس کا حکم بجا لانا، کیونکہ اسی میں سلامتی ہے۔ خون ریزی سے پرہیز کرنا اور اپنی رعایا کا دل موہ لینے کی ہر ممکن کوشش کرنا اور اس کی خوشحالی کی نگہداشت کرنا، کیونکہ اس کی آسودہ حالی ہی کے لیے تم خدا کی جانب سے اور میری طرف سے مامور کیے گئے ہو۔ اپنے امیروں، وزیروں اور سالاروں کا دل ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنا۔ میں نے مہربانی اور شفقت سے لوگوں کی تالیف قلوب کی اور اسی میں میری عزت اور عظمت کا راز مضمر ہے۔ اس طرح دنیا کا یہ بہترین فاتح
عالم اسلام کا یہ عظیم فرزند 4 مارچ 1193 کو ہمیشہ کے لیے اس عالم فانی سے کوچ کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلطان کی تجہیز و تکفین کے لیے سلطان کی وصیت کے مطابق اس کی ذاتی آمدنی سے قبر کے لیے اینٹیں مہیا کی گئی اور کفن تیار کیا گیا۔ کہتے ہیں دمشق میں لوگوں کے ہجوم نے جب سلطان کا جنازہ دیکھا تو لوگ ایسے امڈے کہ اس سے پہلے اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا گیا تھا۔ لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، سلطان کو یاد کر رہے تھے۔ جنازے میں جس قدر لوگ آئے تھے وہ بری طرح آہو بکا کر رہے تھے۔ آہو زاری کی وجہ سے نماز کے الفاظ تک ادا کرنا ان کے لیے دشوار تھا۔ سب کی آنکھیں پرنم تھی، لوگ گریہ و زاری کر رہے تھے، سلطان کو پکارتے تھے اور اسے یاد کرتے تھے۔ پھر سلطان کو دمشق کے قلعے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اہل یورپ کو بار بار شکست دینے اور مسلمانوں کے ان علاقوں کو واپس لینے کی وجہ سے جن پر نصرانی 90 سال سے حکمرانی کر رہے تھے، سلطان اپنی رعایا میں بے حد ہر دل عزیز ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں سلطان صلاح الدین جو اپنی وفات کے وقت جزیرہ شام، فلسطین، مصر اور بے شمار دیگر اور دوسرے زرخیز و مردم خیز علاقوں کا حکمران اور مالک تھا، جب وہ فوت ہوا تو اس کے پاس کل 1 دینار اور 40 درہم نکلے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کسی قسم کا مال یا املاک یا نقد و جنس نہ تھا، اس لیے جو کچھ اسے ملتا وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ خرچ کر دیتا تھا اور خدا کے توکل پر زندگی بسر کرتا تھا۔ جس وقت سلطان صلاح الدین اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا اور اس کی روح دنیا سے پرواز کرنے والی تھی، اس کے پاس ایک قاری قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ قاری اس آیت پر پہنچا، انی توکلت علی اللہ، یعنی میں اللہ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں، عین اسی وقت سلطان کی روح اس عالم فانی سے کوچ کر گئی۔ سلطان صلاح الدین مسلمانوں کے لیے بہترین زندگی بسر کرنے کا ایک نمونہ تھا۔ سلطان صلاح الدین در حقیقت ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھا۔ اس کے حالات زندگی پڑھ کر مسلمانوں کے عظیم کارناموں اور ان کے بہترین کردار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اپنے اور غیر مذاہب کے مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایک عظیم حکمران تھا۔ اس کی صورت دیکھتے ہی لوگوں کے دلوں میں ادب اور محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے تھے۔ اس کے پاس ہر شخص آزادی سے آ جا سکتا تھا۔ اس کے خیالات بے حد پسندیدہ اور بلند ہوتے تھے۔ جو بھی اس سے ملنے آتا سلطان اسے اپنا جیسا بنا لیتا۔ سلطان سے جو ملنے کے لیے آتا سلطان اس کی باتیں بڑے شوق سے سنتا۔ اگر کوئی حاجت مند ہوتا اسی وقت اس کی حاجت پوری کر دیتا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک عام انسان اور ایک لشکری کی حیثیت سے کام کرتا۔ اس نے قلعوں کی تعمیر اور شہروں کی فصیلوں کی تعمیر میں ایک مزدور کی طرح کام کیا۔ کہتے ہیں کام کے دوران سلطان نہ صرف یہ کہ کام کی نگرانی کرتا بلکہ اپنے کندھوں پر پتھر رکھ کر ڈھوتا، اور اس کام کو اپنے لیے اس نے کبھی آر نہ جانا۔ سلطان صلاح الدین کے آباء و اجداد آرمینیا کے علاقے داوین کی ایک نواحی بستی کے رہنے والے تھے، اور یہ علاقہ ایران اور ایشیائے کوچک کے درمیان پہاڑی علاقے میں واقع تھا جہاں کرد باکثرت آباد تھے۔ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین کے آباء و اجداد کا تعلق بھی کردوں سے تھا۔ کرد زمانہ قدیم سے سرکش اور خانہ بدوش زندگی بسر کرتے چلے آ رہے تھے۔ یہ لوگ اپنی خانہ بدوشانہ اور قبائلی زندگی، مہمان نوازی، جاں بازی اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت، شجاعت و بہادری میں عربوں سے ملتے جلتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے بہادر اور جنگجو تھے، تہذیب و تمدن سے بے نیاز اور غیر قوموں کے لیے ناقابل تسخیر خیال کیے جاتے تھے، لیکن ان میں مزید بہت سی خوبیاں بھی پائی جاتی تھی۔ کہتے ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کے اندر سلطان صلاح الدین جیسا قابل فخر انسان، عظیم سلطان اور ناقابل شکست سالار پیدا ہوا۔ سلطان صلاح الدین کا دادا شادی بن مردان اسی داوین بستی کا رہنے والا تھا۔ اسے شہرت اور عزت وراثت میں ملی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس پر زوال طاری ہوا، اس لیے کہ وہ کثرت عیال ہونے کی وجہ سے غربت کا شکار ہوا۔ لہٰذا صلاح الدین ایوبی کے دادا نے اپنی بستی داوین کو چھوڑ کر بغداد جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے سنا تھا کہ خلیفہ کے دربار سے اولو العزم، حوصلہ مند، شجاع اور بہادر لوگوں کو انعام و اکرام ملتا ہے، لہٰذا اس نے بھی بغداد کا رخ کیا، اس لیے کہ وہ بڑا بہادر، جواں مرد اور شجاع تھا۔ کہتے ہیں بغداد کی گہما گہمی کی زندگی میں صلاح الدین کے دادا نے اپنے بیٹوں کے لیے بھی تلاش معاش کا ارادہ کیا۔ سلطان صلاح الدین کے دادا کا ایک یونانی قریبی دوست تھا جس کا نام بہروز تھا۔ وہ داوین ہی کا رہنے والا تھا، لیکن ایران میں آ کر وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گیا تھا اور وہ سلجوقی شہزادوں کا اتالیق مقرر ہوا تھا۔ بغداد پہنچ کر سلطان صلاح الدین کا دادا اپنے پرانے دوست بہروز سے اعانت کا طالب ہوا، لہٰذا بہروز نے دست تعاون بڑھایا اور اپنے دوست کے بیٹے یعنی شادی خان کے بیٹے اور سلطان صلاح الدین کے باپ ایوب کو قلعہ تقرید کا حاکم مقرر کرا دیا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین کا باپ اپنے باپ شادی خان اور بھائی شیر خوا اور دوسرے اہل خانہ کو لے کر بغداد سے تقرید پہنچ گیا۔ سلطان صلاح الدین کا باپ ایوب بھی بڑا عقل مند، بڑا شجاع، بہادر اور دھیمے لہجے کا انسان تھا۔
جبکہ اس کا بھائی اور سلطان صلاح الدین کا چچا شیر کوہ اپنی طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے کسی قدر جلد باز اور تند خو تھا۔ ایک روز سلطان صلاح الدین کا چچا شیر کوہ بازار سے گزر رہا تھا کہ کسی اوباش اور بدمعاش نے کسی عورت سے بدتمیزی کی تھی۔ اس بد اخلاقی کو اس نے برداشت نہ کیا، اس بدمعاش پر حملہ ہوا اور اسے جان سے مار دیا۔ اس قتل پر سلطان صلاح الدین کے دادا شادی بن مردان کا دوست بہروز بڑا برہم ہوا، وہ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی وہ ایک اور واقعے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین کے باپ سے ناراض تھا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ مسلمانوں کا ایک سالار عماد الدین زنگی تھا، وہ اپنے کچھ دشمنوں سے پیچھا چھڑاتا ہوا دریائے دجلہ کے کنارے کی طرف آیا جہاں تقرید شہر واقع تھا جس پر سلطان صلاح الدین کا باپ حکمران تھا۔ اب عماد الدین کے دشمن اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ عماد الدین کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو دریائے دجلہ کو عبور کر جائے یا دریائے دجلہ کے کنارے تقرید نام کا جو ناقابل تذکیر قلعہ تھا اس کے اندر محصور ہو جائے۔ یہ قلعہ انتہائی مضبوط اور مستحکم تھا، وہ اس لیے کہ اس کے دفاع کے لیے خشکی کی طرف ایک گہری خندق کھودی ہوئی تھی جس تک پہنچنے کے لیے چٹان کاٹ کر کچھ سیڑھیاں بنائی گئی تھی جو قلعے کے وسط تک جاتی تھی۔ اب عماد الدین جو مسلمانوں کا بہترین سالار تھا، اس کے سامنے دشمن سے بچنے کے دو ہی راستے تھے، یا تو دریا پار کرے یا قلعے کا حاکم یعنی سلطان صلاح الدین کا باپ اسے قلعے میں پناہ دے دے۔ سلطان صلاح الدین کا باپ بڑا رحم دل تھا، اور پھر جب اسے پتہ چلا کہ بھاگ کر آنے والا مسلمانوں کا ایک عظیم سالار ہے اور دشمن کا ایک بہت بڑا لشکر اس کے تعاقب میں ہے، تو اس نے عماد الدین کو کشتی کا ایک بیڑا مہیا کیا جس کی مدد سے وہ دریا پار کر کے محفوظ مقام پر پہنچ گیا۔ عماد الدین اپنی پوری زندگی نصرانیوں اور صلیبیوں کے خلاف برسر پیکار رہا تھا اور وہ موصل کا حکمران تھا۔ بہروز بھی چونکہ عماد الدین کے مخالفین میں سے تھا، لہٰذا وہ سلطان صلاح الدین کے باپ پر برہم ہوا۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ سلطان صلاح الدین کے باپ نے عماد الدین کی مدد کی، وہ بہروز کے غصے کا باعث بنی۔ دوسری وجہ جب ایک شخص کو سر بازار شیر کوہ نے قتل کر دیا اور بہروز کو اس کی خبر ہوئی، تب بہروز نے حکم جاری کروا دیا کہ سلطان صلاح الدین کے باپ کو تقرید کی حکمرانی سے محروم کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ تقرید چھوڑ کر جہاں چاہے چلا جائے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے باپ ایوب کو تقرید کی حاکمیت سے محروم کیا گیا اور جس روز اس نے تقرید سے نکلنا تھا اسی رات اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور یہی بیٹا صلاح الدین تھا۔ جب یہ بیٹا سلطان صلاح الدین پیدا ہوا تو لوگوں نے اس کی پیدائش کو بدشگونی سمجھا، اس لیے کہ بچہ اس وقت پیدا ہوا جبکہ اس کا باپ انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں تقرید چھوڑ رہا تھا اور اسے حاکمیت سے معزول کر دیا گیا۔ لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ شگون کا اس سے زیادہ غلط مفہوم کبھی نہ سمجھا گیا ہوگا، اس لیے کہ اگر صلاح الدین کا اس وقت پیدا ہونا ایک بدشگونی تھا تو پھر تاریخ کے اوراق میں اس سے زیادہ اچھے شگون والا بچہ کبھی پیدا نہ ہوا ہوگا جس نے جوان اور بڑا ہو کر عالم اسلام کا دفاع کرتے ہوئے دنیا کے اندر ایک ناممکن انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ بہرحال سلطان صلاح الدین کا باپ تقرید سے نکل کر موصل کی طرف روانہ ہوا۔ موصل میں عماد الدین زنگی حکمران تھا، وہ وہی عماد الدین تھا جسے سلطان صلاح الدین کے باپ نے اس وقت کشتیاں مہیا کی تھی اور اس کے لشکر کو دریائے دجلہ پار کروایا تھا جس وقت عماد الدین زنگی کے دشمن اس کے تعاقب میں لگے ہوئے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین کا باپ موصل پہنچا اور عماد الدین کی خدمت میں حاضر ہوا تو عماد الدین زنگی اسے دیکھتے ہی ایسا خوش ہوا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے دریا پار کرنے والے واقعے کو یاد رکھا تھا، بھولا نہ تھا۔ عماد الدین نے صلاح الدین کے باپ ایوب کو اپنے ہاں رکھا اور اسے ایک علاقے کا حاکم بنا دیا جہاں صلاح الدین کا باپ اپنی قابلیت سے ترقی کرتا گیا۔ پھر اسی عماد الدین زنگی کے بیٹے نور الدین زنگی کے ہاں خود صلاح الدین نے ترقی کی منازل طے کی۔ آخر وہ دنیا کے سامنے عالم اسلام کا ایک عظیم فرزند اور دنیا کا بہترین فاتح بن کر نمودار ہوا۔ سلطان صلاح الدین کے فاتحانہ کارنامے اور اپنے دشمنوں کو لگاتار شکست دینا ہی اس کی عالمگیر شہرت اور عظمت کا باعث نہیں، بلکہ اس کی انسانیت، شرافت، اعلیٰ ظرفی، فراخ دلی کے مظاہرے بھی اسے ایک عظیم انسان اور شریف ترین فاتح کی حیثیت سے دنیا کی نظروں میں قابل صد عزت و احترام اور زندہ جاوید بناتے ہیں۔ دنیا کے بہت کم فاتح ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی فتوحات کے دوران انسانیت اور شرافت کا دامن تھامے رکھا ہو، بالخصوص ایسی جنگوں میں جو مذہبی بنیادوں پر انتہائی مشتعل مذہبی جذبات کے ساتھ لڑی گئی ہوں، جن میں اکثر و بیشتر آتش انتقام بھڑک اٹھتی ہے جس سے دامن انسانیت شاید ہی کبھی محفوظ رہتا ہو۔ دنیا کی دو عظیم اور طویل المدت جنگیں جنہیں صلیبی جنگوں کا نام دیا جاتا ہے، یہ دنیا کے دو بڑے مذاہب یعنی مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان لڑی گئیں، اور یہ جنگیں دونوں قوموں کے کردار کا بہترین نمونہ بھی پیش کرتی ہیں۔ نصرانیوں نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو اپنی فتح کے زوم اور مذہبی جوش و جذبے اور جنون سے مغلوب ہو کر انہوں نے حیوانیت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے ہی جیسے مفتوح انسانوں کے ساتھ وہ وحشیانہ سلوک کیا جس کی وجہ سے وہ چنگیز خان اور ہلاکو کی صفت میں کھڑے نظر آتے ہیں۔
فاتح نہیں بلکہ خون خوار درندے کہلاتے ہیں جو اپنی کمین گاہوں سے نکل کر مشرق کی مہذب دنیا پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس لیے نہ صرف مسلمان ایسے صلیبی حملہ آوروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بلکہ خود ان کے ہم قوم بھی ان پر نفرت کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ خود ایک نصرانی مورخ لکھتا ہے کہ نصرانی حملہ آور ذلیل ترین اور احمق ترین وحشیوں جیسے تھے۔ ان کا برتاؤ جنگ میں حصہ لینے والوں کے ساتھ تو برا تھا ہی، لیکن بے قصور رعایا کے علاوہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ ان کا ظالمانہ سلوک بالکل یکساں تھا۔ انہوں نے بلا امتیاز سب کا قتل عام کیا۔ وہ انتہائی درجہ کی جاہلانہ درندگی تھی جس کی توقع کسی انسان سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ نصرانیوں کی اسی درندگی سے متعلق شیخ سعدی نے کہا تھا، ان کو آدمی کہنا انسانیت کے لیے عار ہے۔ ایک اور فرانسیسی مورخہ ریگائن لکھتی ہیں کہ صلیبیوں کی عزت و عظمت کو باقی رکھنے کے لیے یہ بہتر ہوتا کہ خون ریزی اور خوفناکی کی اس داستان کو کبھی نہ دہرایا جاتا جس نے نہ صرف ان کی عزت کو خاک و خون میں ملا دیا بلکہ انہیں انسانیت سے بھی گرا دیا۔ ایک اور مغربی مورخ لین پول لکھتا ہے، مسلمانوں کے اس خون ناحق نے ساری دنیا کی عزت کو مٹی میں ملا دیا اور اس سرزمین کو خون کے دھبوں سے داغ داغ بنا دیا جہاں کبھی محبت اور رحم کی تلقین کی جاتی تھی۔ مسلمانوں اور صلیبیوں میں یہ فرق تھا کہ جب صلیبیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو انہوں نے اس شہر کے اندر جی بھر کے مسلمانوں کا خون بہایا، لیکن دوسری طرف مسلمانوں کا کردار ان سے بالکل مختلف ہے۔ سب سے پہلے فاروق اعظم نے اس شہر کو فتح کیا اور انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا، کسی کی جان ضائع نہ کی، کسی کو قتل نہیں کیا گیا تھا، سب کو عام معافی دے دی۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی جب بیت المقدس فتح کیا تو اس نے نہ صرف سنت فاروقی کو زندہ رکھا بلکہ اپنے سلوک کا معاملہ اپنے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتح مکہ سے ملا دیا جب آپ نے مکہ فتح کرتے ہوئے سب لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ اس طرح اس عظیم فاتح سلطان صلاح الدین نے بھی دنیا کے سامنے ایک مسلمان فاتح کا امتیازی اور مثالی کردار پیش کیا۔ بیت المقدس جیسے محترم اور مقدس مقام کو جہاں کے متعدد پیغمبروں نے اس دنیا کو درس انسانیت دیا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی نوع انسان کو یہ پیغام پہنچایا کہ خیر و برکت والے وہ لوگ ہیں جو رحم و کرم کرتے ہیں، اور اسی مقام پر سردار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج انسانی عطا ہوئی۔ اسی بنا پر سلطان صلاح الدین نے اس شہر کو بڑی عقیدت اور شایان شان عزت و احترام کے ساتھ فتح کیا۔ سلطان صلاح الدین سے 90 سال پہلے جب صلیب برادر مسیحوں نے اس شہر کو فتح کیا تو وہاں وہ مظالم کیے جن کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ مسلمانوں کا انہوں نے اس قدر قتل عام کیا کہ گھوڑے کے گھٹنوں تک خون بہہ نکلا، لیکن مسلمانوں کے عظیم فاتح سلطان صلاح الدین نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو خون کا ایک قطرہ بھی وہاں گرانا گوارا نہ کیا۔ اس مقدس شہر کے محاصرے کے دوران بار بار وہ دشمن کو کہلا بھیجتا تھا کہ تمہاری طرح میں بھی بیت المقدس کو خدا کا گھر سمجھتا ہوں اور خون ریزی سے اس کے تقدس کو پامال کرنا ناپسند کرتا ہوں۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین جیسے عظیم فاتح کی فیاضی، فراخ دلی، انسانیت اور شرافت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ تمام عیسائی دنیا کے مقابلے میں اس شہر کا کامیاب تحفظ بھی اس عزم و شجاعت کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تیسری صلیبی جنگ کے دوران عیسائی دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ اور صلیبی سورما جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں پر چڑھ دوڑے تھے، جن کے بڑھتے ہوئے تیز و تند سیلاب کے سامنے سلطان صلاح الدین تنہا اور کمزور دکھائی دیتا تھا۔ لیکن مغربی مورخ لین پول کے مطابق سارے یورپ کے حکمران سلطان صلاح الدین سے ٹکرائے تو اسے ٹس سے مس نہ کر سکے۔ یورپ سے آنے والے بے قرار سیلاب جیسے لشکروں کو سلطان نے ساحل ہی پر روکا اور آگے نہ بڑھنے دیا۔ سلطان نے لاکھوں پر مشتمل اس لشکر کے سامنے اپنے ہزاروں پر مشتمل لشکر کے ساتھ عکا سے لے کر جافا تک ایک طویل آہنی دیوار کھڑی کر دی تھی، جس کے ساتھ یورپ کے حملہ آور اپنے سر ٹکراتے ٹکراتے زخمی ہو گئے اور اپنی قوتوں کو ضائع کرتے کرتے تھک گئے۔ یورپ والوں کے مطابق تیسری صلیبی جنگ کا ہیرو انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اس وقت یورپ کے سارے لشکر کی کمانداری کر رہا تھا، جسے یورپ کے لوگ شیر دل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کے مقابلے میں جنگوں کے دوران اس قدر بری طرح تھک گیا تھا کہ یروشلم کی طرف وہ ایک قدم بھی نہ بڑھا سکا۔ جگہ جگہ بار بار سلطان نے اسے شکستیں دے کر تھکا مارا۔ جب وہ یورپ سے چلا تھا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ بیت المقدس کو فتح کیے بغیر نہیں لوٹے گا، لیکن اس کی یہ قسم بھی ضائع گئی اور بیت المقدس کو فتح کرنے کا اس کا یہ ارادہ بھی ایک پریشان خواب بن کر رہ گیا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین نے نہ صرف بیت المقدس اور سارے ان علاقوں کو فتح کیا جن پر اس سے پہلے یورپ والے حملہ آور ہو کر قبضہ کر چکے تھے، اور 90 سال ان پر حکومت بھی کی۔ 90 سال بعد سلطان نے ان پر ضرب لگائی اور ان سے اپنے علاقے واپس لیے، اور پھر کسی یورپی حکمران کو جرأت و جسارت نہ ہوئی کہ کسی میدان جنگ میں بھی وہ سلطان صلاح الدین کا مقابلہ کرتے یا اسے پسپا کرتے۔ امید ہے آپ کو یہ آڈیو بک پسند آئی ہوگی۔
اور اس سے آپ کو بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مجھے اپنی رائے سے لازمی مطلع کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ڈیجیٹل اردو لائبریری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو دبا دیجیے گا، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام، اللہ نگہبان۔